Welcome to your weekly Mala, written by Nimra Ahmed, narrated by Harf. निम्रा अहमद की कहानी माला, हर्फ के साथ 5वीं किस्त। एक बुलंद आवाज कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक के नजरें घुमाई। सब्जाजार की एंट्रेंस पे एक ऊंचा निस्वानी कहकहा गूंजा था। ये इस बात का गमाज था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी थी। ये तय था कि वो हर फंक्शन पे जानबूझ के देर से आती थी ताकि हर नजर उनकी तरफ उठे, और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद खवातीन के जमघट्टे में खड़ी ऊंचे कहकहे लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी, कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड्स पहन रखे थे, बाल बॉय कट में कटे थे। अगर लंबे रखती तो ज्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थी कि ताई बाल छोटे क्यों रखती हैं। इसकी भी एक मजायका खेज वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी, अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गरूर से जरा सा मिला के छोड़ देती। ममानी उन रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो उनको देख के उठ खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीरा से? नहीं ताबिंदा, मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं, अलबत्ता मेरा हूरे जहां भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा हूरे जहां भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं क्यों जाके उससे मिलूं? फिर चेहरा मोड़ के मां को देखा। हाँ तो आप कह रही थी? सादा दो टोक अंदाज। मोमानी पे तो घड़ों पानी पड़ गया। कशमाला अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो मां का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत की चमक दमक से इतने मुतासिर थे कि उसके गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाते थे। माही के मैसेजेस आ रहे थे, तस्वीरें भेजो। उसके फोन की बैटरी कम थी और वो बैटरी पैक कार में भूल आई थी। उसने कैफ को कॉल की और उसे बैटरी पैक लाने को कहा। कैफ जब सफेद फूलों से सजे वसी हॉल में आया तो वो उसे सामने ही नजर आ गई। सोफों पे खवातीन की एक ग्रुप में बैठी वो टांग पे टांग जमाए बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसने ऑफ वाइट कामदार ड्रेस पहन रखा था, बाल चेहरे की एक तरफ डाले हुए थे, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नजर आ रहे थे। उसका चेहरा सादा था, जल्द एतबार करने वाला। आंखें ज़हीन थी लेकिन चालाक न थी। ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करती, इंतकाम नहीं लेती, वो लोगों की अच्छाई पे नजर रखती हैं। और वो ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पे कर्ब उभरा, उसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो उसे एक कोने में ले जाए और उसको बताए कि उससे बड़ी गलती हो गई थी। वो झूठ और धोखे के साथ माला की जिंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था, वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, उससे माफी मांग सकता था। वो इस मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसी के पास उसकी तस्वीर है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपैथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने उसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के उसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी पैक उसकी तरफ बढ़ा दिया। बोला कुछ नहीं, वो ये सब उसे नहीं बता सकता था, उसकी अपनी मजबूरियां थी। सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा तकलीफ दे था। थैंक यू कैफ, वो बैटरी पैक पकड़ते हुए मुस्कुराई। वो दोनों एक फूलदार सतून के साथ आमने सामने खड़े थे। मैं सालोन गया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया। जिम के कैमरे का रिजल्ट बहुत मध्यम था। आपके बताए हुलिये का शख्स लिफ्ट में सवार हुआ था और वापस जिम में ही उतर गया था, लेकिन उसकी शक्ल वाजे नहीं है। मैंने फुटेज आपको ईमेल की है। क्या फायदा, मैं उसको नहीं पहचानती थी। आयुष, आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। कशमाला ने कंधे उचका दिए। जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, ये दोबारा भी हो सकता है। पुलिस तक आप नहीं जाना चाहती, इसलिए आइंदा आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी, मैं करीब रहूंगा। कैफ उसे गौर से देखते हुए कहने लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहती? कुछ है जो आप अपने ताक्कुबकार के बारे में जानती हैं? आवाज धीमी की। देखें, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं, आपको मुझ पे एतबार करना होगा। अगर आप कुछ भी और जानती हैं तो मुझे बता दें, कुछ भी ऐसा
جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالا نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے۔ اس تصویر کی بیک پہ لکھا ہے حورے جہاں کی بیٹی کشمالا، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالا سرگوشی کر کے پیچھے ہوئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ اور کون آدمی ہے وہ بدقت بول پایا۔ کشمالا گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماں ہی کے ساتھ آتا تھا۔ تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرے کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماں ہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینا آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینا آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کے مسکرا دی، پھر جیسے خیال آیا، کشمالا تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی، کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا، ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالا وہیں رہتی ہے۔ زیاد نے ہوں کہہ کے سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا آکورڈ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز پہ واپس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک اچٹتی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی جیسے دلچسپی نہ ہو، پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ۔ تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالا بی بی کا ڈرائیور ہوں۔ کیف جمال؟ جو بھی ہو۔ وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی۔ وہ دھیمے مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کے دیکھا، میری ماں نہ بنو۔ پھر انہی خشمگی نظروں سے کیف کو دیکھا، جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالا کو دیکھا جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا، وہ اب کے سختی سے بولی، آواز نہیں آئی؟ لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کریں ایسے۔ ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا نہیں ہے۔ کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی تو انہوں نے جی بھر کے ڈیزرٹ ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں۔ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ پہ چمچا مارا۔ میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔ وہ خفگی سے اٹھ گئی، پھر کیف کی طرف آئی، غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ میں کیا کرتا، آنٹی غصہ کر رہی تھی۔ غصہ ہی کر سکتی ہیں وہ، اٹھ کے تو نہیں جا سکتی نا، ان کی فاسٹنگ 140 تھی صبح۔ حد ہے یار۔ وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ باس؟ وہ ہلکا سا کھنکارا۔ آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ وہ کل سے مجھ سے 3 دفعہ یہی سوال پوچھ چکی ہیں۔
ماں کی عادت ہے مذاق کرنے کی، اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا، اوکے؟ وہ تنبیہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی بددلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اکثریت کھانا ڈال چکی تھی، اس لیے یہاں رش کم تھا۔ تبھی قریب میں کوئی کھنکارا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ چونکی، پھر سنبھلی، چہرے کے زاویے درست کیے۔ وہ زیاد تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تشویش سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کے اس میز کو جہاں ماں بیٹھی مزے سے ڈیزرٹ کھا رہی تھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا، آپ کی بھی اپنی امی سے یہی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ کشمالہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں ان کے گھٹنے کی سرجری کروانا چاہتی ہوں۔ شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو سرجری کیسے ہوگی؟ اس کا ایک حل ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، پھر اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ 2 منٹ یہ پکڑیں۔ کشمالہ نے ناسمجھی کے انداز میں پلیٹ پکڑی۔ زیاد گھوم کے بفے ٹیبل کی دوسری طرف گیا، ایک پیالہ چمچ اٹھایا اور واپس آیا۔ اب وہ ڈش سے ڈیزرٹ پیالے میں نکال رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کا یہ حل ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور کچھ کھا لیں۔ وہ پیالہ لے کر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا، اسے پیالہ تھمایا اور اپنی پلیٹ واپس لی۔ تھینک یو، مگر میں میٹھا نہیں کھاتی۔ اس نے پیالہ رکھا نہیں، پکڑے کھڑی رہی، لیکن اسے ڈیزرٹ نہیں پسند تھا، سو یہ طے تھا کہ وہ نہیں کھائے گی۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، اپنی پلیٹ سے چاولوں کا چمچ بھرا۔ اس دن تو آپ ٹیرس پہ براؤنیز کھا رہی تھی۔ اف، اس نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا، مجھے یاد نہیں، کندھے بے نیازی سے اچکا دیے، پھر بات بدلنے کو بولی، آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل؟ زیاد نے گہری سانس لے کے سر جھکا دیا۔ وہ چمچ سے چاول ادھر ادھر مکس کرنے لگا۔ میں آج کل رائٹرز بلاک کا شکار ہوں۔ پاکستان آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے شاید کچھ لکھ سکوں، لیکن نہیں لکھ پا رہا۔ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہی جو سب شوق سے پڑھتے ہیں، ایک عظیم لو سٹوری۔ اس نے دیکھا زیاد سلطان کی آنکھیں اداس تھیں، ایسی آنکھیں جن کو محبت کے ہیپی اینڈنگ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسے نگینا آنٹی کی باتیں یاد آئیں۔ آپ کی سپر پاور کیا ہے؟ میری سپر پاور؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، ہر شخص کی ایک سپر پاور ہوتی ہے۔ آپ کس چیز میں اچھے ہیں؟ اگر آپ لو سٹوری لکھنے کے بجائے وہ لکھیں جس میں آپ اچھے ہیں، تو آپ کا یہ بلاک ختم ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سوچنے لگا، پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ میں رائٹر ہوں اور میرا مشاہدہ اچھا ہے۔ میں وہ نوٹ کرتا ہوں جو کوئی اور نوٹ نہیں کرتا۔ میں کیسے مان لوں؟ آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا، وہ اس کے چیلنج میں مسکرائی۔ یہ جو سامنے لڑکی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نگاہوں سے سٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں عزا کی بہن ویٹرز کو ہدایت دیتی نظر آ رہی تھی۔ زیاد نے اس طرف دیکھا۔ اس کے پیر میں ہائی ہیلز کی وجہ سے درد ہے اور وہ شدید انکمفرٹیبل ہے۔ پھر زیاد نے چہرہ گھما کے اگلا ہدف ڈھونڈا۔ وہ ویٹر جو ٹرے اٹھائے جا رہا ہے، اس کی ابھی ابھی بے عزتی کی گئی ہے کیونکہ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے ہیں۔ آپ خود سے بنا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مثلاً آپ۔ اس نے ایک نظر غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی سحر سا تھا اس شخص کی آنکھوں میں۔ آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ بتائیں، لیکن وہ اندر سے خائف ہوئی، کہیں وہ جان نہ لے کہ وہ اس سے کتنا متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کی گردن یا سر کے پچھلے حصے میں درد ہے۔ آپ گردن اس طرف نہیں موڑ رہی اور بار بار ہاتھ سے پیچھے دباتی ہیں۔ وہ جھینپ کے ہنس دی، ہاتھ نیچے کیا۔ اوکے، مان لیا۔ تسلیم کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تھینک یو۔ زیاد کے چہرے پہ حیران سی ممنونیت تھی۔ آپ کی اس نصیحت نے میری مدد کی ہے۔ شاید مجھے وہ نہیں لکھنا جو مجھ سے میری ایڈیٹر لکھوانا چاہتی ہے، بلکہ مجھے وہ لکھنا چاہیے جو میں انجوائے کروں گا۔ وہ مسکرا دی اور پیالہ لیے آگے بڑھ گئی۔
دور کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے غور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح بخت پی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی پلکیں جھپک جھپک کے چھت کو دیکھے گئی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے حورے جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ بخت بھی، اس نے پیچھے سے بخت بھی کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ سٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے سٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود میں جلال آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی۔ چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم وا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول چوڑا بنائے ہوئے تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کی دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز۔ توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس۔ بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں۔ یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگز نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہوتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگز پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی؟ گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جولرز پہ چلنا ہے۔ گول لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولا ابھی 1,17,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے اچکائے، مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلیں، آپ کی اطلاع کے لیے مجھے بھی معلوم ہے گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اثنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی۔ ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا اور پھر دوسری خشمگی نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ تخت پی نے پیر پٹخا۔ میں بتا رہی ہوں مالا باجی، یہ ڈرائیور کم اور وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔
وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے. یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں ماں تک آوازیں جاتی. کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا. ماہی الگ ناراض تھی. تھک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے. وہ پچھلی گیلری میں مگ لیے آگے بڑھ رہی تھی. کیف بھی وہیں جا رہا تھا. آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا. پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا. کیسا ہے وہ؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا. مالا مسکرا دی. زیاد مسکرا کے فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی. ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم. وہ آگے نکل گئی اور کیف چپتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا. صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا. اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کا قصہ سنائے گئی. کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا اور کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیورٹ سوال، کھانے میں کیا تھا. کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی. ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی. اپنی فربا وجود کے ساتھ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی. ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے. ادھر آؤ. ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو کارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا. 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا. کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا. وہ اسے ہی بلا رہی تھی. پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا. کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال. کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں. اب کیوں؟ شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی. وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئی. وہ متسبسب سا کھڑا رہا، جائے یا رکا رہے. وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی. ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی. کیف کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دیں. ماں نے سنا نہیں. ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برہمی سے بولی. ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکرا آدمی ہے. اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کر رہی. پرسوں 4 سدہ سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا. کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے اس نے شکریہ کا فون کیا ہو. مالا کا دماغ پھک سے اڑ گیا. وہ ساکت رہ گئی. واٹ؟ ماں، آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوایا ہے؟ وہ تینوں بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے. کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا. کیوں؟ ہمیشہ بھیجتی ہوں، اب نیا کیا ہے؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی. کشمالہ مبین کو جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا. وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی تھی، یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی. لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا. اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا. ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اس کو شکریہ کہنے کی توفیق پھر بھی. ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی، مان لیا، لیکن میری عزت بیزتی کا خیال تو کرنا تھا. اچھا شرمندہ کروایا آپ نے مجھے. اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں. اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اس کو گڑ بھیج رہی ہیں. وہ سمجھے گا میں اس کی منت کر رہی ہوں اب. What the hell ماں؟ ماں نے ایک خفا نظر اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو. پھر کیف سے آہستہ سے بولی. میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو. مالا پیر پٹخ کے اندر چلی گئی. کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر دیا، اور وہ جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے. بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گلٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کریئر. وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آئی تھی. وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی. کیسی بے بسی ہوگی یہ. سب کچھ ایک دم سے حواسوں پہ سوار ہوا تھا. وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی. ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی. بس موہت کی ڈاکٹری ان کو کوئی کام لگتا تھا. باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی جیسے.
اسے ماں پہ بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ خواہ مخواہ ان کو سب کو سوغاتیں بھیج کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی، اس نے غصے میں کاٹ دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی۔ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے۔ آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو ماں لان میں کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھیں۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آ گئی، جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے، ایک جاگر زمین پہ اور ایک جاگر اوپری زینے پہ رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھے اور میری بات سنیں، اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ ناک سکوڑ کے گیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں بھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھیں، وہ کھنکارا۔ کشمالہ کے ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ کیف، تم اپنا کان اور منہ بند کرنا سیکھو۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پہ تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی۔ اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی۔ چار سدہ کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن۔ ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد چار سدہ سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تب اسے یاد آیا ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیف پہلے زینے پہ بیٹھ گیا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں۔ ان کے ذہن میں نئی یاداشتیں نہیں بن رہی، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی، نہ پودوں کا سبزہ۔ ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔ نہ جان تھی، نہ سانس تھی۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں اٹھی، قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں، سب یہ سکھاتے ہیں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے تو کیا کرو گے؟ ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا، جسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پونچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے؟ مستقبل تاریک نظر آئے گا تو کیسے آگے بڑھو گے؟ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا۔ جھریاں بڑھ گئی تھیں، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماہی کو میسج لکھ رہی تھیں، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھیں۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کے گال پہ پھیری۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے؟ نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بس سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیر گئی۔ کچھ مختلف سا تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حورے جہاں کی بیٹی تھی،
اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہیں رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئی اور اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا، میں یہی ہوں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھیں، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمرز۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی وک کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز مابینا کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایک میسج اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیڑے اور کھڑی ہوئی، اور تب ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ بھی خون تھا، نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں! تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھتی گئی اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ رہیے گا مالا کی قسط نمبر 6 کے لیے۔